बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज राहिश पाक दामन नौजवान वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं हम आज अपने मौजू की तरफ। राहिश पाक दामन नौजवान पार्ट 1। ए रसूल अमी खातमुल मुरसलीन, ए रसूल अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, 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 तुझसा कोई नहीं। है अकीदा ये अपना है सिद्को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। मुस्तफ़ा मुज्तबा तेरी मदहा सना, मुस्तफ़ा मुज्तबा तेरी मदहा सना, मेरे बस में नहीं दस्तरस में नहीं। मुस्तफ़ा मुज्तबा तेरी मदहा सना, मेरे बस में नहीं दस्तरस में नहीं। दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूल अमी खातमुल मुरसलीन, ए रसूल अमी, ए रसूल अमी, तुझसा कोई नहीं, 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 तुझसा कोई नहीं। एक मुजाहिद की ज़िंदगी का ये रुख हम वक्त कितना अजीबो गरीब है कि सारी दुनिया जीने के असबाब फ्राहम करती है और वो मौत के लिए मैदानों में सरगर्दां रहता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ज़रूर इसके जितने भी पार्ट हुए, पार्ट 1, 2, ये दोनों आपने ज़रूर देख के शेयर करने हैं, लाइक करने हैं और कमेंट में जाके बताना है कि आपको ये कैसी लगी। ये ज़बरदस्त आपके लिए एक ऐसा इसमें लेसन होगा और ईमान, ख़ास तौर पे हमारा ईमान बहुत कामिल और पक्का यकीन इस पे अपने मालिक पे और ताजदार कायनात की ज़ात पाक पे होगा। और अगर हम इसको पूरी जज्बे जनून और इश्क को यकीन कामिल के साथ सुनेंगे तो मुझे यकीन कामिल है इंशाअल्लाह ताला
ہماری مکین گنبد خضرا سے بھی ہمیں مدد ملے گی، اور مالک کی بارگاہ سے بھی ہم پہ نگاہ کرم ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی یقین کو اسی طرح کامل کرے۔ بڑھتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں آج کی اپنی اس راہ عشق پاک دامن نوجوان پارٹ 1 کا۔ ایک مجاہد کی زندگی کا یہ رخ ہم وقت کتنا عجیب و غریب ہے کہ ساری دنیا جینے کے اسباب فراہم کرتی ہے اور وہ موت کے لیے میدانوں میں سرگرداں رہتا ہے۔ کئی 100 برس کا عرصہ گزارا ملک شام کی سرسبز شاداب پہاڑی کے دامن میں اسی طرح 3 نوجوان رہا کرتے تھے۔ یہ تینوں سگے بھائی تھے جو تلواروں کے سائے میں پل کر جوان ہوئے تھے۔ شباب کی امنگوں کے دن تھے، زندگی کی بہاروں کا موسم تھا، لیکن دیوانہ کو کون سمجھائے اس کا عالم ہی ساری دنیا سے نرالا ہے۔ کوئی پھولوں کی انجمن میں سکون پاتا ہے، یہ ظالم کانٹوں پر چل کر خوش ہوتا ہے۔ کسی کی رات نیند کی سرمستیوں میں بسر ہوتی ہے، لیکن تا دم سحر آنکھ پھوڑنے میں ہی مزہ آتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ تینوں بھائیوں کے سینے میں یہی دل دیوانہ تھا۔ دیوانگی زلف لیلا کی نہیں تھی، ملت کے اعزاز و سربلندی کی تھی، شہادت و سرفروشی کی تھی، رضائے مولا اور خوشنودی حق کی تھی۔ ان کی آرزو تھی کہ خون کا آخری قطرہ دے کر بھی اگر سرکار بطحا، فخر انبیاء، امام الانبیاء، تاجدار حل عطا، سیاح لامکاں، احمد مجتبیٰ، شاہ خوباں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں تو یہ سودا گراں نہیں ہے۔ ساری متاع ہستی لوٹا کر بھی اگر نجات کا سرمندی پروانہ مل جائے تو یہ زندگی کی سب سے بڑی نفع بخش شے ہوگی۔ اسی جذبے میں یہ تینوں بھائی گھر سے نکلے۔ ہمراہ جینے کا سامان کم، موت کا سامان زیادہ، ہاتھ میں تلوار، سر پر کفن، بازو میں کمان، شانے میں ترکش، اور دل میں شہادت کی امنگوں کا جذبہ ابل رہا تھا۔ آرزو مقصد کی تلاش میں شب و روز چلتے رہے، منزلوں پر منزلیں بدلتی رہیں، لیکن شوق کے طوفان کا تلاطم ابھی کم نہیں ہوا۔ سورج ڈوب رہا تھا، اس کی آخری کرنیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے رخصت ہو رہی تھی، شفق کے دامن میں لالا کی سرخی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ دن بھر کے تھکے مسافر اپنی منزلوں کی طرف پلٹ رہے تھے۔ شام کی سیاہی گیسوے جانا کی طرف ہر طرف پھیلتی جا رہی تھی، اور تینوں جانوں کا یہ مختصر سا قافلہ ایک پہاڑی کے دامن سے گزرتے ہوئے کسی ناہموار زمین کی جستجو میں سرگرداں تھا۔ اس لیے نہیں کہ لیٹ کر تھکن دور کر لے جائے، بلکہ اس لیے کہ مالک بے نیاز کے سامنے ماتھا ٹیک کر روح کی پیاس بجھائی جائے۔ کافی دیر کے بعد کچھ ہی بلندی پر ایک ہموار چٹان نظر آئی۔ آسمان پر کمند ڈالنے والوں کے لیے وہاں تک پہنچنا کیا مشکل تھا۔ نہایت تیزی کے ساتھ تینوں اس پر چڑھ گئے۔ اب نماز کی تیاری شروع ہو گئی۔ چھوٹا بھائی جو ہی اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا، قریب ہی اللہ اکبر کی پرجلال آواز کان میں آئی۔ یہ سنتے ہی بڑا بھائی ورفتی کیے شوق کی بے خودی میں اچھل پڑا۔ بے ساختہ منہ سے آواز نکلی، ہماری بےتاب آرزوؤں کا سراغ مل گیا، اب ہماری محنت سفر وصول ہو جائے گی، منزل مقصود قریب آ گئی ہے۔ شاید بڑے بھائی کی یہ کیفیت دیکھ کر چھوٹے بھائی نے اچنبے سے دریافت کیا، بھائی جان آپ کا مطلب ہم نہیں سمجھ سکے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بڑے بھائی نے بڑے پیار سے جواب دیا، میرے عزیز یہ مجاہدین اسلام کا لشکر معلوم ہوتا ہے، جس میں شریک ہونے کی تمنا ہمیں یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ کوخسار کی وادیوں میں سوائے مجاہدین کے اور کون نماز کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے؟ غالباً اسی پہاڑ کی جانب سے یہ آواز سنائی دے رہی ہے۔ وقت جا رہا ہے، آؤ پہلے نماز پڑھ لیں، اس کے بعد سراغ لگا لیں۔
سراغ لگا لیں گے۔ چھوٹے بھائی نے نہایت پرشکوہ اور دردناک لہجہ میں آذان دی۔ اس کے بعد جماعت سے نماز ادا کی گئی۔ سنت و نوافل سے فارغ ہو کر تینوں بھائی پہاڑ کے کنارے کنارے لشکر کی تلاش میں نکلے۔ چاندنی رات تھی، اس لیے پہاڑی راستہ طے کرتے ہوئے انہیں کوئی زحمت پیش نہیں آئی۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد قریب ہی سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ تینوں بھائی چونک کر کھڑے ہو گئے اور ہتھیار سنبھال لیے۔ نظر اٹھی تو سامنے دو عربی سوار آتے دکھائی دیے۔ قریب پہنچ کر بلند آواز سے کہا، السلام علیکم۔ تو بھائیوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہم دریافت کر سکتے ہیں کہ آپ کون لوگ ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں؟ عربی سواروں نے نہایت لجاجت سے پوچھا۔ ہم لوگ ملک شام سے آ رہے ہیں۔ خدا کی راہ میں گائل ہو کر جان دینے کی آرزو ہمیں یہاں تک کھینچ کر لائی ہے۔ میدان کارزار کی طرف جانے والے قافلوں کی تلاش میں صحراؤں، بیابانوں اور ویرانوں کی خاک چھانتے ہوئے کافی دن بیت گئے، لیکن کہیں سراغ نہیں ملا۔ ابھی وقت کے پہاڑ سے دوسری جانب سے ہمیں اذان کی آواز سن کر دل نے گواہی دی، ہو نہ ہو قریب ہی کہیں اسلامی لشکر کا پڑاؤ ہے۔ اس کی جستجو میں جا رہے تھے کہ آپ حضرات سے ملاقات ہو گئی۔ خوش آمدید کہتے ہوئے عربی سوار گھوڑے سے اترے اور اسلامی تہذیب کے مطابق معانقہ اور مصافحہ سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا کہ اذان کی آواز سن کر ہم بھی اسی غرض سے نکلے تھے۔ جب ہم نے بھی اذان کی آواز سنی تو ہم بھی اسی غرض سے نکلے تھے کہ آپ حضرات کی مجاہدانہ امنگوں سے ہمارے حوصلے بڑھ گئے۔ خدائے قدیر ہر مسلمان نوجوان کو اپنے دین کے لیے اسی طرح کی سرفروشی کا جذبہ عطا فرمائے۔ ایمان کی یہی تپش ملت اسلام کی نبض کو پرسوز اور متحرک رکھتی ہے۔ جس قوم میں آپ جیسے فلک پہ ماں ہمت رکھنے والے مجاہد ہوں، اس کا پرچم سرنگو نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ روم کی سرحد پر ایک بڑا المناک معرکہ پیش آ گیا ہے۔ مسیحی قوم کی ساری قوتیں چاروں طرف سے سمٹی آ رہی ہیں۔ دین حق کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے عیسائی دنیا کے سارے سورما میدان میں اتر آئے ہیں۔ 40,000 صف شکن بہادروں پر ہمارا لشکر پہاڑ کے عقب میں ٹھہرا ہوا ہے اور آج ہی رات کو پچھلے پہر روم کی سرحد کی طرف کوچ کر جائے گا۔ عربی سواروں کی زبان سے یہ خبر سن کر تینوں بھائی فرتے شوق میں جھوم اٹھے۔ میں خانہ کوثر کی شراب آنکھوں سے ٹپکنے لگی۔ شہادت کی خوابدید امنگیں انگڑائی لے کر جاگ اٹھیں۔ سواروں کی رہنمائی میں جو ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اسلامی لشکر کے قریب پہنچے، بے ساختہ منہ سے نعرہ تکبیر کی آواز نکل پڑی۔ لشکر نے نعرے کا جواب پرجوش نعرے سے دیا۔ 3 نئے مجاہدین کی آمد پر سارے لشکر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب نے ان کے قدموں کے نیچے دلوں کا فرش بچھا دیا۔ سپہ سالار نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا، دعائیں دی اور دینی ولولوں کی تپش معلوم کر کے مبارکباد کا ہدیہ پیش کیا۔ رات کے پچھلے پہر تہجد کی نماز سے فارغ ہوتے ہی کوچ کا اعلان ہوا اور دم کے دم میں کوہساروں کی وادیاں خالی ہو گئیں۔ دریاؤں، پہاڑوں اور صحراؤں کو روندتا ہوا اسلامی لشکر امٹتے ہوئے سیلاب کی طرح آگے بڑھنے لگا۔ سطوت جلال کی ہیبت سے دھرتی کا سینہ دل اٹھا۔ کائنات کی سب سے بڑی طاقت آج حرکت میں آ گئی تھی۔ اسلام کی غیرت نے ایسی انگڑائی لی تھی کہ بڑے بڑے سورماؤں کا کلیجہ دھک سا ہو گیا۔ شبانہ روز چلتے چلتے روم کی سرحد کا فاصلہ جب چند میل رہ گیا تو حالات کا جائزہ لینے کے لیے سپہ سالار کو لشکر کو پڑاؤ کا حکم دینا پڑا۔ دشمن کی نقل و حرکت کا سراغ لگانے اور جنگی تیاریوں کی خبر حاصل کرنے کے لیے 50 مجاہدین پر مشتمل جو دستہ تیار کیا گیا، اس میں تینوں بھائی بھی شامل تھے کیونکہ انہیں پہلے سے روم کے متعلق واقفیت حاصل تھی۔ یہ چھوٹا سا دستہ پہاڑوں اور جنگلوں کے محفوظ مقامات سے گزرتا ہوا آگے بڑھ ہی رہا تھا
کہ اچانک رومیوں کے ایک لشکر سے مٹ بھیڑ ہو گئی، دونوں طرف سے تلواریں بے نیام ہو گئیں، نیز حرکت میں آ گئے، تیر حرکت میں آ گئے، مٹھی بھر مجاہدین کا یہ دستہ رومیوں کے دل پر لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ تینوں بھائی بجلی کی طرح کوندتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ قلب لشکر تک پہنچ کر وہ رومی سپہ سالار کا حلقہ توڑنا ہی چاہتے تھے کہ پیچھے سے کسی نے کمند پھینک کر انہیں گرفتار کر لیا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد انہیں جنگی قیدیوں کی طرح رومی اپنے ہمراہ لے گئے۔ اس بہادر اقدام اور حوصلہ شکن مقابلہ سے اسلامی لشکر کی کچھ ایسی دھاک دشمن کے دل پر بیٹھ گئیں کہ وہ جنگ کرنے سے دستبردار ہو گئے۔ بلاخر کئی ہفتے قیام کرنے کے بعد اسلامی لشکر کو حجاز کی طرف واپس لوٹنا پڑا۔ آج تینوں قیدیوں کے فیصلے کا دن تھا۔ روم کا عیسائی بادشاہ جو ہی دربار میں آ کر بیٹھا، جلاد نے تینوں کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ تینوں بھائیوں کے چہرے پر خوف و دہشت کا مطلق کوئی اثر نہیں تھا۔ انجام کی فکر سے بے پرواہ وہ بھرے دربار میں مطمئن کھڑے تھے۔ بادشاہ نے گرجتے ہوئے کہا، تم ہمارے ملک پر حملہ کرنے آئے تھے، لیکن قبل اس کے کہ تمہارا خوفناک منصوبہ پورا ہوتا گرفتار کر لیے گئے۔ اب اس جرم کی سزا سوائے موت کے کچھ نہیں، لیکن تمہارے خوشنما چہروں اور حسین جوانیوں پر مجھے ترس آ رہا ہے۔ ایک شرط مان لو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ جان بخشی ہی نہیں، شاہی دربار کا بڑے سے بڑا اعزاز تمہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ بڑے بھائی نے بھرپور شان بے نیازی سے دریافت کیا، وہ شرط کیا ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، بہت معمولی شرط ہے، صرف اپنا مذہب تبدیل کر لو۔ بہت معمولی شرط ہے، صرف اپنا مذہب تبدیل کر دو، اسلام کو چھوڑ کر دین عیسوی قبول کر لو۔ اسلام کے غیور مجاہد نے پرجلال آواز میں بادشاہ کو مخاطب کیا، افسوس تمہاری دانائی پر، شرط زندگی تم معمولی کہتے ہو۔ جس مذہب کے فروغ کے لیے ہم نے تلواروں کی نوک پر اپنا سر رکھ لیا ہے، اسے چھوڑنے کی بات کس درجہ مضحکہ خیز ہے۔ تم نے ہمیں موت کی دھمکی دی ہے، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ اس کی تلاش میں نکلے ہوئے ایک عرصہ بیت گیا۔ کافی محنتوں کے بعد ایک میدان ہاتھ آیا تو شاہد مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہی ہم گرفتار کر لیے گئے۔ منصب و اعزاز کی رشوت دے کر تم ہمارا ضمیر نہیں خرید سکتے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے تئیں قافلہ حیات کی منزل تخت سلطانی نہیں ہے، اس کا سانچہ تو ہمارے قدموں کی ہر ٹھوکر پر بنتا اور بگڑتا ہے۔ ہماری قومی سرگرمیوں کا مرکز صرف اپنے محبوب کی خوشنودی ہے۔ ہم صرف اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم صرف مدینے والے تاجدار کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم صرف سید البطحاء تاجدار حلتا کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان نے جذبات کے تلاطم میں شرابور ہوتے ہوئے کہا، اے خوش نصیب کہ وہ ارجمند ساتھ اب وہ گھڑی آ گئی ہے کہ عالم قدس کی طرف جانے والے مسافر تیار کھڑے ہیں، اور اپنے جلادوں کو حکم دو کہ دیر نہ کریں، تلواروں کی چھاؤں سے جنت کا فاصلہ صرف ایک قدم ہے۔ ایک قیدی اس جرأت آمیز بیان پر دربار میں ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ یہ ایک قیدی کا ایک بیان، اتنا جرأت آمیز بیان ایک قیدی کا، پورے دربار پہ سناٹا چھا گیا۔ عیسائی بادشاہ غصے سے دانت پیسنے لگا۔ فرتے غضب میں بیچ و تاب کھاتے ہوئے اس نے کہا، گستاخ و درید ذہن کی طرح زبان کھول کر تم نے اپنی موت کو آواز دی ہے، تو تیار ہو جاؤ، اب تیار ہو جاؤ۔ تو شاہی دربار کی یہ توہین ہرگز برداشت نہیں کی جا سکتی۔ فولاد کی زنجیروں میں بھی تمہارا حق پرستی کا غرور کم نہیں ہوا۔ تلواریں معزز بہادروں پر اٹھا کرتی ہیں، تم جیسے گستاخوں کی موت کا سامان تلوار نہیں آگ ہے۔ غصہ میں کانپتے ہوئے اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ دہتی ہوئی آگ پر تیل سے بھرا ہوا
کڑاؤ چڑھا دو، جب وہ ابلتے ہوئے چشمے کی طرح کھولنے لگے تو مجھے خبر کر دو۔ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے قیدی سامنے کھڑے تھے۔ جلادوں کا دستہ حکم کی تعمیل کے لیے الٹے پاؤں رخصت ہوا۔ تھوڑی دیر بعد نقیب نے آ کر آواز دی، جہاں پناہ، دہکتی ہوئی آگ پر تیل کا چشمہ ابل رہا ہے۔ گستاخوں کی عبرتناک انجام کا تماشا دیکھنے کے لیے کرسیاں بھی منتقل کر دی گئی ہیں۔ یہ اطلاع پا کر عیسائی بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ اٹھا۔ پیچھے پیچھے تلواروں کے سائے میں اسلام کے شہزادے بھی مقتل کی طرف رواں تھے۔ آگ دہک رہی تھی، آنچ اور تیز کر دی گئی تھی۔ قیامت خیز طغیانی کی طرح تیل کا چشمہ پھوٹ پھوٹ کر ابلنے لگا۔ کرپان کی طرح بنے ہوئے دو کھمبوں کے بیچ میں ایک موٹی رسی لٹک رہی تھی۔ اس میں گردن کی گولائی کے برابر ایک حلقہ بنا ہوا تھا۔ سب سے پہلے جلادوں نے بڑے بھائی کی گردن میں رسی کا پھندا ڈالا اور جیسے ہی اسے کھینچنا چاہا، دونوں بھائی چیخ اٹھے، پہلے ہمیں تیل میں ڈالا جائے، پھر بڑے بھائی کا جلنا ہم سے دیکھا نہیں جائے گا۔ بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا، صبر و ضبط سے کام لو، کھولتے ہوئے تیل کے فریب میں ہی چشمہ کوثر کا دھانا ہے، ایک ہی غوطہ وہاں پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ لب کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، خبردار گھبرانا مت، دہکتی آگ کے پیچھے ہی جنت ہے۔ اچھا، اللہ حافظ۔ بادشاہ کا اشارہ پاتے ہی جلادوں نے رسی کھینچی۔ دین کا ایک سرفروش مجاہد اب اوپر اٹھ رہا تھا۔ تصور جانا میں آنکھیں بند تھی، شاید مقصود سے ہمکنار ہونے کی خوشی چہرے کا بوسہ لے رہی تھی۔ فرشتگان رحمت عالم قدس کی گزرگاہوں میں پر ہر طرف کھڑے تھے۔ کڑاہ کے مقابل پہنچ جانے کے بعد جلاد نے رسی ڈھیلی کر دی۔ شاہ طوبہ کا آشیاں نشیں اب نیچے اتر رہا ہے۔ آتش فشاں کی طرح کھولتے ہوئے تیل کا فاصلہ قریب سے قریب تر ہو گیا۔ اچانک فضا میں کلمہ شہادت کی آواز گونجی۔ آگ کی لہروں میں قدم رکھتے ہوئے ایک بار یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کا نعرہ رسالت بلند ہوا۔ ایمان پر خاتمے کی علامت کی طرح ایک وفادار مجاہد اور ایک سچے مومن کا آخری نعرہ تھا۔ چھوٹے بھائی اس ہولناک منظر کی تاب نہ لا سکے، فرت علم سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ بے خودی میں منہ سے ایک چیخ نکلی، بھائی ساقی کوثر کے حضور ہمیں نہ بھولنا۔ آنکھ کھلی تو منزل قدس کے مسافر عشق کے سمندر میں غوطہ لگا چکا تھا۔ فرشتے اس کی مقدس روح کو رحمت و نور کے جھرمٹ میں لیے عالم بالا کی طرف محب پرواز تھے۔ کملاتے ہوئے پھول کی طرح جلی ہوئی لاش تیل کی سطح پر تیر رہی تھی، لیکن شاداں و فرحان روح ساقی کوثر کے حضور میں خلت شاہانہ سے سرفراز ہو چکی تھی۔ اب منچلے بھائی کی باری تھی۔ رسی کا پھندا گلے میں ڈالتے ہوئے جلاد نے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا۔ تنہائی، غریب الوطنی اور بے کسی کی اداسیاں سوکھے ہوئے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ غم کی چوٹ سے پلکیں بھیگ گئی تھی۔ ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے منجلے بھائی کو الوداع کہا۔ یہ منظر جب تک دیکھ سکا دیکھتا رہا، جب نہ دیکھا گیا تو آنکھیں بند کر لیں۔ پھر کلمہ شہادت کی آواز گونجی، پھر یا محمد، یا محمد، یا محمد کا ایمان افروز نعرہ بلند ہوا، اور چند ہی لمحوں کے بعد مدتوں کی پیاسی روح چشمہ کوثر کے ساحل پر جام رحمت سے سیراب ہو گئی۔ 18 برس کا ایک نوجوان مجاہد، حسن و جمال کا پیکر، زیبا و روشن پیشانی، سرمگی آنکھیں، دمکتا چہرہ، جو دیکھے دیکھتا رہ جائے۔ یہ سب سے چھوٹا تھا۔ نئی عمر میں 2 بھائیوں کی تڑپتی لاشیں نظر سے گزر چکی تھی۔ دل غم سے نڈال اور شکستہ حال ہو چکا تھا، لیکن ایمان کی غیرت اسی طرح تازہ دم تھی۔ اسلام کے جذبہ و وفا پر کوئی آنچ نہیں آئی تھی۔ جب اسی عالم سے اس نے منہ پھیر لیا تو اب زندگی کے ارمانوں کی کہاں گنجائش رہ گئی تھی۔ قاتل نے بڑھ کر پھندا ڈالا، آنکھیں بند ہو گئیں، دل خیال جانا کی محبیت میں ڈوب گیا۔
اوپر اٹھانے کے لیے رسی کھینچنا ہی چاہتا تھا کہ مملکت کے وزیر نے ہاتھ پکڑ لیا اور نہایت لجاجت سے بادشاہ کو عرض کیا، جہاں پناہ یہ کم سن نوجوان تنہا رہ گیا ہے، صورت مشکل سے یہ چلاک معلوم نہیں ہوتا، نہایت معصوم سا ہے، آسانی کے ساتھ اسے مذہب اسلام سے منحرف کیا جا سکتا ہے، آپ اسے میرے حوالے کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ 40 دن کے اندر عیسائی مذہب قبول کرنے کے لیے تیار کر لوں گا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کی درخواست منظور کر لی، اشارہ کرتے ہی جلاد نے نوجوان کے گلے سے پھندا اتار لیا، دل کی حسرت دل ہی میں رہ گئی، منزل قدس کے مسافر کو آدھی راہ سے واپس لوٹنا پڑا۔ مقتل سے اٹھ کر وزیر نے اپنے محل کا رخ کیا، نوجوان بھی ہمراہ تھا، لیکن زندگی سے گریزاں کسی دوسری ارجمند موت کی راہ سوچ رہا تھا۔ وزیر نے محل میں داخل ہوتے ہی خواجہ سرا کو آواز دی۔ دوستو، راہ عشق پاک دامن نوجوان پارٹ 1 یہاں تک، اس کا پارٹ 2 ضرور دیکھیے گا کہ کیا نوجوان زندہ بچا، تیسرا بھائی نہیں بچا، کہاں لے جایا گیا، کون سی چال وزیر نے چلی۔